نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وقال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد آیات الہی کا نگہباں کدھر جائے۔ حضرات، آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم شب قدر کہتے ہیں آج کی رات کو، اور اسی مناسبت سے آج آپ لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ شب قدر کی مناسبت سے دو چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ ایک تو یہ بات معلوم ہو کہ شب قدر کا مقصد کیا ہے اور شب قدر کس کو کہتے ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ رمضان میں شب قدر کیوں، اور ہمارا اس رمضان سے کیا تعلق، روزے رکھنے سے ہمیں ہمارے کیا فوائد و نقصانات، روزہ فرض کرنے کا مقصد، روزے سے اللہ سبحانہ و تعالی کیا مقصود لیتے ہیں ہم سے، ہم جس ثواب اور عذاب کو سمجھتے ہیں وہ کیا ہے۔ اس ضمن میں میں کچھ آیات سورہ توبہ سے رکھوں گا، پھر سورہ قدر میں نے پڑھی ہے، سورہ قدر کو بھی میں ایکسپلین کروں گا۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید تفصیل میں جائیں، اسی سورت کی جو پہلی ابھی کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ سورہ توبہ ہی کی آیات ہیں۔ ایک تو آیت نمبر 126 ہے اور دوسری آیت نمبر 122 ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر جمعے کو مجلس استفسارات رکھتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام حضرات جو ان کے ذہنوں میں سوالات گردش کر رہے ہیں، منتشر ہیں، وہ سوال کریں اور قرآن سے اس کا جواب حاصل کریں۔ سائنس اور عصری علوم اس زمین میں کیا کہتے ہیں اس کا موازنہ کریں
कंपैरेटिव स्टडी जिसे कहते हैं आप। चुनांचे पिछले दुरूस में आपने देखा कि कायनात, कॉस्मोस, चांद, कमर और वल कमरी इज्जत तसक, चांद पर पानी का कॉन्सेप्ट, सोलर सिस्टम, सूरज की जिंदगी, सूरज की मौत, सूरज का कुल जिंदगी का अहाता, इस सूरज या सोलर सिस्टम की अहया, वो तमाम ग्लोब्यूल, प्रोटोस्टार, सन, प्लैनेट्स, फिर सूरज का जमीन से ताल्लुक, फिर हमारा जमीन से ताल्लुक। इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि अल्लाह ने तुम्हें इस जमीन की खिलाफत दी है, जमीन की जिंदगी, जमीन की मौत, इंसान हैवान दोनों का फर्क, हैवानात में इंसान और जानवर दोनों। जब इंसान बनने के लिए आदमी और हैवान का फर्क, हैवान से आदमी बनने के लिए अक्ल मशरूत, अक्ल के लिए इल्म लाजिम, इल्म के लिए तफक्कुर व तदब्बुर जुज़्व ला यनफक, तदब्बुर व तफक्कुर हासिल करके शऊरी मनाजिल तय करते हुए इस जिंदगी से दूसरी जिंदगी की तरफ चले जाना। यानी ये मौत एक वक्फा है जरा दम लेने का, कि हम पलटकर झपटना, झपटकर पलटना, लहू गर्म रखने का एक है बहाना। इंसान मरता नहीं है। हम जिस सेंस में अपने आप को कहते हैं कि हम मर जाएंगे, तो अल्लाह ने तो इसको बार बार कुरान में कहा है, इनसे कहो कि तुम क्या समझते हो, आइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा, क्या हम मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, खाक हो जाएंगे, तो क्या फिर हम उठाए जाएंगे? तो अल्लाह ने कहा इनसे पूछो किसी चीज का पहले पैदा करना मुश्किल है या बाद में? एक दफा चीज बनाना मुश्किल है या बनी हुई चीज को दोबारा पेश करना मुश्किल है? फिर मैंने कहा था कि हम अगले दुरूस में इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि फिर जीन्स क्या हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जीन्स हो सकती है कि नहीं हो सकती, डीएनए क्या है, क्या हम दोबारा खुद अपने आप को जिंदा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? चुनांचे तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम, हजरत नूह से मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई, नूह का वाकया दिखाया कि जब नूह पर मुश्किल आई, मुसीबत आई, तो अल्लाह ने नूह को बचाया और वही के जरिए से उसको कश्ती बनाना सिखाया। वो तूफान भी आपके सामने रखा, वो कश्ती भी आपके सामने रही, वो पहाड़ी और जोत की पहाड़ी अरारात जिसे कहते हैं वो सामने रहा। और अब तो आपको मालूम है कि ये बात, अगर इसको हम 10,000 साल पुराना कह लें ज्यादा से ज्यादा, मगर तारीख इसे 5,000 साल पुराना किस्सा कहती है। बस 5,000 साल इस पुराने किस्से में भी 4,900 साल तक के साइंसदान और असरी उलूम और तारीख दान ये बात पर मुज़िर रहे, हर चंद कहें कि है मगर नहीं। मगर अब साइंसदान इस बात पर पहुंच गए, उन्होंने प्रूव कर दिया कि नूह या 5,000 साल पहले ये पूरी जमीन गर्क हो गई थी। नॉर्थ अमेरिका से लेके अफ्रीका तक और एशिया से लेके नॉर्थ और साउथ पोल तक इन्होंने जियोलॉजिकल सर्वे करके और ऐसी चीजें हासिल कर ली हैं कि जो गर्काबी के बाद प्रोटेक्ट हो जाती हैं, दब जाती हैं, वो दोबारा जब खोली गई तो उसमें से वो तमाम स्पीशीज, वो तमाम चीजें नुमाया होकर सामने आ गई कि ये गर्क हुआ है
اور یہ زمین دوز ہو گیا ہے، یہ پانی کی وجہ سے سب نیچے چل گئے۔ مزید اس میں محنت و مشقت کر کے وہ اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں کہ انسان و حیوان یہ سب دب گئے تھے۔ واقعتاً ایک شخص بچا تھا کوئی جو ان تمام جانور و حیوانات و پرندوں کو لے کر اور اپنی قوم کے صرف ان لوگوں کو کہ جو ایمان پر تھے وہ پانی کی کشتی میں سوار ہو گیا تھا۔ البتہ کچھ مشکلات اب بھی ہیں جسے اشکالات کہیں، وہ یہ ہیں کہ یونان میں جا کر دیکھتے ہیں تو یونانی ہسٹری بتاتی ہے کہ ان کے ہاں ایک ایسا آدمی تھا جو بچ گیا تھا، یعنی اس کو نوح کہتے ہیں۔ میکسیکو میں جاؤ تو وہاں بھی کچھ ہسٹری ملتی ہے کہ وہاں ایسا ہوا تھا اور جس نے ان سب کو بچایا وہ بھی ایک شخص تھا، ہو سکتا ہے وہ بھی نوح ہو۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ نوح کتنے تھے۔ پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس طرح آدم کے معنی کسی ایک آدمی کے لے لیتے ہیں، آدم تو اسپیشیز کا نام، وہیں تو آگے ساری گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ پھر ہم سمجھتے ہیں کوئی مٹی کی چیز بنی ہوگی، کوئی ایسے بنایا ہوگا، کیسے پتلا بنا ہوگا، اس میں پھر یوں کر دیا ہوگا۔ کسی ایسی خاص چیز کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ دن پہلے بنا کر پیش کر دیا اللہ، اور یہ کوئی ایوولوشن نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہم نے ہر چیز مرتبے اور فضیلت کے اعتبار سے طبقین علی طبق لفظ آیا ہے، وقتاً فوقتاً اس کو ترقی دیتے 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 ایک پوائنٹ پر لے آئے۔ آپ دیکھیں گے کہ آدم کے لیے خاص طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، آدم صفی اللہ۔ میں نے کہا تھا کہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ تمام رسولوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ شناخت رکھی ہوئی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو قبول کیا ہے، یعنی تواریخ سے بھی ظاہر ہے اور احادیث سے۔ ابراہیم صفی اللہ، اسماعیل ذبی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ان کی خاص جسے کہنا چاہیے صفات ان کو دی گئی ہیں۔ جب ہم صفی دیکھتے ہیں تو صفی کے معنی ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے چننا، پسند کرنا، انتخاب کرنا، سلیکٹ کرنا۔ یا تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم کے ساتھ اس کا ایک اندازہ ہمیں ہوتا ہے، اور یا ہم دیکھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی، وہ مصطفیٰ بھی ہیں وہ مجتبی بھی ہیں۔ To select, to choose، سلیکشن ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ پسند بھی ہو۔ سلیکشن اور الیکشن بہت اہم ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ الیکٹ ہو تو وہ آپ کو پسند بھی ہو، اور جو پسند ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ الیکٹ بھی ہو۔ مگر محمد کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ الیکٹ بھی ہوئے اور سلیکٹ بھی ہوئے، اور اس کا آج جا کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہارٹ اپنی دا 100 میں یہ بات کھول کر کہہ دیتا ہے کہ the only man who succeeded in secular and religious establishments، only اقرار کر لیتا ہے کہ ایک ہی ہے وہ آدمی جو دونوں چیزوں میں کامیاب ہو رہا ہے، سیاست اس کی، اخلاق اس کا، اور مذہب بھی اس کا۔ بہرحال یہ اس کی سوچ ہے۔ ہمارے نزدیک تو مذہب میں ہم بلیو ہی نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک اسلام مذہب نہیں ہے، دین ہے۔ مذہب انفرادی عبادات اور رسومات کا نام ہے، اور دین ٹوٹل پیکج، سسٹم، ضابطۂ حیات، کل لا عمل، آپ کی زندگی گزارنے کے کل طریقے، ایک ایک چیز اس کے تحت آپ کی زندگی گزرے، اسے دین کہتے ہیں۔ مذہب میں ایسا نہیں ہوتا۔ مذہب اور دین میں فرق یہ ہے کہ مذہب میں آپ صرف اپنے رسومات کی حد تک، مذہب آپ کا انفرادی معاملہ ہے کہ آپ اپنے خدا کو کیسے چاہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا مانتے ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ
کہ اقبال نے کہا تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ تو کیا امریکہ میں، یورپ میں، رشیا میں، اب جہاں بھی آپ جائیں، جہاں بھی آپ دیکھیں، کیا مسلمانوں کو کوئی مشکل ہے، کوئی تکلیف ہے؟ کیا آپ کے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، شادی بیاہ، موت وفات، کوئی چیز آپ لیں کہ آپ کہیں جی وہاں ہم اس کو نہیں کر سکتے؟ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جب آپ سب کچھ کر سکتے ہیں تو پھر کیا کچھ نہیں کر سکتے یہ دیکھنا ہے۔ بس وہی کچھ نہیں کر سکتے۔ فریڈم ہے، ڈیموکریسی ہے، democracy and freedom within the system. If that system you name the capitalism, the freedom and democracy within the capitalism only. You cannot work against the system. اس سسٹم میں رہتے ہوئے آپ اپنے سب کام کریے as long as وہ سسٹم ڈسٹرب نہ ہو۔ یہاں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ حضرت ہمارے جب اس پر کام کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ monetary system will not be disturbed. یہ شریعت کے آپ جتنے بنانے ہیں بنا لیجئے، مگر اس میں اپنے پیسے کا نظام اس کو مت ہاتھ لگانا۔ یہ اس لیے نہیں ہاتھ لگانا کہ یہ مانیٹری سسٹم ہے، اور یہ مانیٹری سسٹم کیپٹلسٹک سسٹم کے تحت ہے، اور دین ہمارا کیپٹلزم ہے، لہذا اگر آپ نے اس کو ہاتھ لگایا تو پھر تو ہماری لڑائی ہو جائے گی نا، ہماری تو بڑے صاحب سے لڑائی ہو جائے گی، کیونکہ وہ تو کہیں گے کہ بھئی یہ آپ سسٹم کے بیچ میں بولتے ہیں۔ اب ذرا اس کو مزید آگے بڑھنے سے پہلے قرآن نکالیے، جن کے پاس ہے وہ کھول لیں، جن کے پاس نہیں ہے وہ برابر سے دیکھ لیں۔ اور میں نے کہا سورہ توبہ کی آیت نمبر 126 اور 122 یہ ذرا دیکھیے۔ یہ ہے اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنا۔ رمضان بھر آپ تیاری کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، تو فرمایا آخری رات سے پہلے اپنا ایویلیویشن کرو، ٹیبولیشن کرو، مارکنگ کرو، دیکھو کہ کیا تم اس چیز کو اچیو کر چکے ہو جس کے لیے تم نے روزے رکھے تھے۔ اگر وہ اچیو ہی نہیں ہوئی، آپ سارا سال پڑھتے رہے، امتحان آپ نہیں دے رہے، پھر نئے سال سے پڑھنا شروع، پھر امتحان نہیں دے رہے، بھلے آپ 10 سال پڑھیں، آپ 100 سال پڑھیں، کیا کوئی اچیومنٹ ہوگا؟ کچھ حاصل نہیں۔ ٹھیک ہے آپ قابل بھی ہو جائیں گے، آپ سمجھدار ہو جائیں گے، مگر کیا آپ کو کوئی ڈگری ایوارڈ ہوگی؟ سرٹیفائیڈ کہلائیں گے آپ؟ سرٹیفائیڈ ایمان یا مومن ایک ایسا ایک رتبہ ہے جو سرٹیفائی کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی۔ اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون، یہ اللہ نے اپنی طرف سے سرٹیفائیڈ کیا۔ اولئک الذین صدقوا، اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہیں بس سچے، اور یہ ہیں متقی، یہ ہیں چلنے والے اس راہ پر۔ پین لے لیجئے، قرآن لے لیجئے، قرآن پڑھا جائے تو غور سے سننا چاہیے۔ لعلکم ترحمون لفظ آیا ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آیت نمبر 126 دیکھیے کیسے اللہ سبحانہ وتعالی بات شروع کیسے کرتے ہیں، اور کیسے نزدیک آپ کے آ کر جہاں آپ کی رگ بالکل قریب تر ہو کر آپ کے نفس کو پہچانتے ہیں۔ فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک بار یا 2 بار کسی نہ کسی آفت میں پھنسے رہتے ہیں؟ یعنی دور نہیں رہے، کہا کہ ہر سال دیکھو تم اپنے آپ کو 1 یا 2 بار ضرور پھنستے ہو آفتوں میں۔ کیا ہو گیا تمہیں نہیں پتا کہ تم پھنس گئے ہو آفت میں؟ مطلب تم اور کچھ نہ کرو، خود اپنا تجزیہ کرو، کیا تم واقعی سمجھتے ہو؟ کیا اس چیز سے تم گزرتے ہو؟ ہاں گزرتے ہیں۔ اب آگے آئیے، ثم لا یتوبون، اب ترجمے میں تو یہ آ جاتا ہے کہ پھر کیا ہوا کہ تم توبہ نہیں کرتے، تم باز نہیں آتے،
ولا هم یذکرون، اور تم نصیحت نہیں پکڑتے مگر یتوبون، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا تابا، توبہ، یتوبو، تواب، یہ سارے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں اگر کوئی شخص کسی راستے پر جا رہا ہے اور اچانک اس نے دیکھا کہ وہ راستہ ایک فورک میں تبدیل ہو گیا، یعنی دو راہ بن گیا ایسے، اب اسے یہ فکر ہوئی کہ مجھے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، اب اسے یقین نہیں ہے، اب وہ اپنی طور پر یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ صحیح جا رہا ہے وہ غلط راہ پر نکل گئی۔ یقیناً یہ راستہ اب جا رہا تھا ویسٹ اور یہ راستہ جا رہا تھا ایسٹ، اور جانا ایسٹ میں تھا اور منزل بھی ایسٹ میں تھی۔ یہ ایک غلطی جو اس سے ہو گئی ہے، ایک غلط ایگزٹ جو لے لی اس نے، تو کیا وہ مشرق کے قریب نکلے گا یا مشرق سے دور تر ہوتا چلا جائے گا؟ تو پتہ چلا کہ اپنی منزل سے جتنا جائے گا اتنا دور ہوتا جائے گا۔ اب چلیے وہ چلا گیا 50 میل اور وہاں جا کر وہ ایگزٹ لے کر پھر باہر نکل آیا۔ اب اسے پتہ چل گیا کہ میں غلط آیا ہوں، مجھے جانا ایسٹ میں تھا، میں نے ایگزٹ ہی غلط لے لی۔ اب وہ وہاں کھڑا ہو جائے اور توبہ کرنا شروع، توبہ توبہ، کان پکڑے، اٹھ بیٹھ لگائے، مگر واپس نہ جائے، واپس نہیں جا رہا، کیونکہ اتنے واپس جاؤں پیٹرول بھی خراب ہوگا، وقت بھی خراب ہوگا، اب میں اللہ سے توبہ کر لیتا ہوں، بس اب نہیں کروں گا ایسی غلطی، کرتا رہے توبہ اور جاتا رہے، کیا کبھی منزل مقصود پر پہنچے گا؟ معلوم ہوا کہ جتنا اور جاتا جائے گا، حبطت اعمالہم، لفظ آئے کہ جو اعمال تمہارے تھوڑے سے تھے، یعنی وہ راستہ جو پہلے سے لے کر اس فورک تک تم پہنچے تھے وہ تو صحیح تھا نا، کہا وہ بھی جاتا رہے گا ایک وقت میں، کیونکہ جو تمہاری توانائی ہے، وہ جو تمہاری گیس ہے، جو پیٹرول ہے، وہ تم ختم کر دو گے، اساس ختم ہو جائے گی، پیسہ مک جائے گا، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، لہذا آخر میں تم سے اگر پتہ بھی کوئی دے دے کہ بھائی واپس جانا تھا، اسی فورک سے پھر تمہیں الٹا لینا تھا، تو کہے گا سب ہاں، اب میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، اگر مجھے اللہ دوبارہ نواز دے تو میں واپس جاؤں گا اور اب سے ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ نواز شریف بناتے ہوئے مگر ضرور نہیں ہے کہ وہ آپ کو نواز دے اور آپ واپس بھی آ جائیں، ہاں پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ، مگر فیکٹ یہ ہیں کہ جیسے ہی اندازہ ہوا کہ غلطی، فوراً لوٹو واپس، اس جگہ پہنچو جہاں سے غلطی ہوئی تھی، اور دوبارہ پھر سفر کا نیا جو راستہ ہے اس کی ابتدا کرو۔ یقیناً وہ جو تم واپس آئے اور اس پر چلے، جو تمہارا وقت ضائع ہوا، دوبارہ اپنے صحیح راستے پر آنے کے بعد وہ تم بھول بھال بھی جاؤ گے اور تم اپنی منزل کو بھی پہنچ جاؤ گے، اور دو بار شکر ادا کرو گے کہ اوہ اگر میں کہیں ادھر ہی چلا جاتا تو میں کبھی اپنی منزل پر نہ پہنچتا۔ تو فرمایا کیا ہوا کہ سال میں 1 یا 2 دفعہ ایسا تم پر نہیں وقت آتا ہے کہ تم سمجھ جاتے ہو کہ غلطی کر دی، تو پھر تمہیں تو یہ کرنا چاہیے ثم لا یتوبون، تو واپس کیوں نہیں آ جاتے اس جگہ پر جہاں سے غلطی کی تھی؟ ولا هم یذکرون، کیا یاد نہیں آیا؟ کیا کسی نے یاد نہیں دلایا؟ اب اس کے بعد کی آیت دیکھیے ذرا، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فريقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ تو پھر کیا ہو گیا؟ اب بات آ رہی ہے کہ وہ جو فورک تھا، وہ جو 2 راہ تھا، اگر وہاں پر نشان لگا ہوتا، منزل الٹے ہاتھ پر ہے، صدر جانا تھا، صدر الٹے ہاتھ پر ہے، منیر جانا تھا اسی جائے، تو اب کوئی نہ بھٹکتا، مگر چونکہ وہ لکھا ہوا نہیں تھا لہذا قوم بھٹک رہی ہے۔
تو فرمایا وما کان المؤمنون لینفروا، تو کیا ہو گیا ایمان والوں کو تم میں سے کچھ نکلتے پھر، تو پھر نکلتے نا کچھ باہر جن کو معلوم ہے کہ ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا، اور وہاں جا کر تختی لگاتے. دیکھیے کتنی اچھی بات. پہلے کہا کہ کیا تمہارے ساتھ ایسا ہر سال نہیں ہوتا؟ کہا یہ ہوتا ہے. تو پھر تم توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ تم واپس کیوں نہیں آتے اور آ کر دوبارہ صحیح راستے پر کیوں نہیں چلتے؟ ہاں جی واپس آ گئے، اب صحیح راستے پہ چل گئے. تو کہا ٹھیک ہے تمہارے پاس فرصت نہیں ہے، تو کیا کوئی ایسا مومن نہیں تھا کہ جو فرصت کے 2 لمحے نکالتا، رکتا اور وہاں ٹھوک کر ایک تختی لگا دیتا تاکہ آئندہ کوئی گمراہ نہ ہوتا؟ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ. اور یہ کوئی ضروری نہ تھا کہ مسلمان سب کے سب نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا؟ فلولا نفر من کل فرقۃ، تو ہر ایک میں سے ایک ہی نکل آتا. ساری قوم میں سے ایک تو آتا کمبخت، وہ کہتا ٹھیک ہے میں ہی لگا دیتا ہوں. مگر ہر ایک یا تو بھٹکتا چلا گیا، اور جو واپس بھی آیا تو اس نے کہا بتانا مت کسی کو یہ راستہ، جو سامنے کھڑا ہے جو ادھر جا رہا ہے کہ جانے دو جانے دو. بخیل یأمرون الناس بالبخل، خود بھی بخیل اور لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں بتانا مت. کیوں؟ پتہ نہیں وہ بھی آ جائے گا تو ان کا کیا بگڑے گا مجھے نہیں پتا. آپ نے بسوں میں بھی کبھی غور سے دیکھا ہوگا، بس کے لیے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، جیسے ہی بس رکی، حالانکہ وہ بھری ہوئی ہوتی ہے بس، مار پیٹ اندر گھسنے کی فکر ہے، مطلب لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، اندر جا کے کھڑے ہو جائیں گے. اب وہی لوگ جو بھی مار پیٹ کر کے کھڑے ہو گئے تھے اور برا بھلا کہہ رہے تھے ان لوگوں کو کہ جو اندر کھڑے ہوئے ان کو اندر نہیں آنے دے رہے، اگلے اسٹاپ پہ آپ دیکھیے آنے والوں کو ایسے کھڑے جاتے ہیں اندر نہیں آتے. بھائی ابھی 2 منٹ پہلے آپ اسی بات پر لڑ رہے تھے کہ اندر جاؤ یار ہمیں آنے دو، اور ابھی 2 منٹ کے بعد جیسے ہی آپ کو جگہ ملی گیٹ پر ایسے کھڑے ہوئے ہیں کوئی اندر نہ. بھائی اندر کیوں نہ؟ آپ بھی گئے تھے تو ان کو بھی کوئی موقع دے دیں. مگر یہ انسان کے اندر یہ اس کی خاصیت ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی کمپٹیشن میں اس کے سامنے آئے، اس سے آگے آئے. وہ چاہتا ہے کہ بس وہی ہو، پرومیننٹ ہو، ہر چیز اس کے پاس ہو. آپ دیکھیں گے سورہ مدثر کے کچھ حصے بھی میں رکھوں گا کہ وہ کہتا ہے کہ میرے ہی بچے ہوں، بیٹے بھی ہوں میرے تو 12 بیٹے ہوں، مال بھی ہو تو میرا ہو، اور تختی بھی لگے تو میری ہو. اس حد تک کہ گریڈی ہوتا ہے، اس حد تک کہ جسے کہنا چاہیے اس کے اندر لالچ اور گریڈ، اینوی جسے کہنا چاہیے، ہیسٹی جو دولت کمانے کا ہوتا ہے. مرنے کے بعد بھی جب بدبو اور سڑاند ہو جاتی ہے کہ اگر کمرے میں 2-3 دن اس شخص کی لاش رہ جائے تو اس کے بچے بھی اس کمرے میں داخل نہ ہو، ہاں یہ بھی شاید چلا جائے. مگر وہ صاحب مرنے کے بعد بھی وہ نصیحت میں ہوتا ہے کہ قبر پر یہ لکھوا دینا میجر جنرل. آپ یہ قبر میں میجر جنرل ہیں؟ مجھے حیرت آتی ہے کہ قبر میں جانے کے بعد بھی وہ ڈیزگنیشن لکھواتا ہے، جس ڈیزگنیشن کی وجہ سے شاید وہ زندہ رہ جائے گا. مگر یہ انسان زندگی میں نہیں، مرنے کے بعد بھی اپنی نیم پلیٹ چاہتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کا انکار نہیں کیا، اس خواہش کا انکار نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ تمہیں خواہش اپنی ختم کر دینی چاہیے، اس کا رخ موڑو. کہا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض. تو تم بھی بھاگو، خوب سے خوب کی تلاش میں تم بھی جاؤ، تم بھی سبقت لے جاؤ، مگر اللہ اور اس کے دین اور اس کی قوم اور اس کے بندوں کی بہتری کے لیے، خالی اپنے لیے. ہاں وہ جو تم لگاؤ گے، انفاق جسے کہتے ہیں، خرچ کرنا. میں نے بتایا تھا کہ نفاق اور انفاق، الف نکال دے اس لفظ سے تو وہ لفظ نفاق رہ جاتا ہے، اور نفاق کے معنی ہے ہپوکریسی، ہپوکرائٹ، منافق، جو کہتا ہے کرتا نہیں ہے. اس کو مرض کہا ہے. یہ ایک مرض ہے جو جھوٹ کی وجہ سے پروان چڑھتا ہے،
ان کے دلوں میں کہا ہے، اور اس کو دور نہ کیا جائے تو کہتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اگر فوراً درست نہ کر لیا جائے تو یہ مرض بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہ مرض جھوٹ کی وجہ سے بڑھتا ہے۔ تو کیسے دور کیا جائے؟ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے وہ ہمارا ہے، وہ ہمارا۔ اب آپ دیکھیے، پہلے ہی جسے کہنا چاہیے رگے میں پتنگ کاٹ دی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ تمام چیزوں سے ایک چیز سامنے آ گئی کہ خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یہ نہیں کہیں کہا کہ خرچ کرو جو تمہارا ہے، اس لیے کہ للہ میراث السماوات والارض، کہا زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب ہماری۔ اس کو اچھا اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ دوسرے انداز سے سمجھ لیجیے۔ آج میں نے بڑی اچھی ڈاکیومنٹریز جمع کی تھی، وہ کسی نہ کسی دن آپ کو دکھائی ضرور جائے گی۔ اس میں یہی چیز دکھائی جانی تھی جو میں آپ کے سامنے اس کو ورڈلی پیش کر دوں کہ اللہ کا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو جب بھیجا گیا تو ایک ہی مقصد تھا کہ تمام ہیومینٹی ایٹ لارج کو ربوبیت دے دی جائے۔ اس کا عکس ہم دیکھتے ہیں کہ پھر عمر کی حکومتوں میں نکلتا ہے کہ ایک کتا بھوکا نہ مرنے پائے۔ اس کا عکس دیکھتے ہیں کہ پھر عمر ان الفاظ میں کہتا ہے کہ اگر مسلمانوں کی کوئی حاجت کے لیے ہاتھ اٹھیں، اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں، تو میری زندگی کس کام کی پھر؟ جب اللہ کے لیے دعا کرتا ہے انسان اور عمر موجود ہو تو میں وہ دعا اللہ اور اس کے درمیان روک دیتا ہوں، اس لیے کہ وہ میرا ذمہ تھا پہنچانا، میرے ہوتے ہوئے ان کو دعا مانگنی پڑی کہ اللہ تو دے۔ اللہ نے تو مجھے کہا تھا کہ تو ان کو دے، مجھے ذمہ دار بنایا تھا، امیر المومنین بنایا تھا، اور مجھ سے یہ چوک ہو گئی کہ میں ان کی ذمہ داری پوری نہ کر سکا، وہ ربوبیت کے تقاضے میں پورا نہ کر سکا۔ یہ عکس ہے جو نظر آ رہا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ ابھی آئے ہیں تو اسی چیز کے لیے آئے ہیں۔ جا کر کیا کہا فرعون سے؟ ایمان لاؤ اور میرے ساتھی میرے ساتھ کر دو، فقدم، میرے ساتھی مجھے دے دو۔ تم نے ان کو غلام بنا رکھا، ان کو تم نے غلام کیسے بنایا؟ یہ اللہ کے غلام ہیں، تمہارے غلام نہیں، اور تو خود اللہ کا غلام۔ اب ذرا غلام کو دیکھیے، ہم آج کل کے جو ہمارے پاس نوکر ہیں ان کو کہ غلام سے نا آپ تشبیہ میں لے آئیے، آپ سوچ نہیں سکتے، یہ تو آجر اور اجیر والا معاملہ ہے، امپلائر اینڈ امپلائمنٹ ہے، یہ امپلائی ہے، جب چاہے گا چلا جائے گا، آپ کو بغیر بتائے بھی چلا جائے گا، بلکہ آپ سے نیگوسیشن کرے گا، اگر آپ اس کی پوری حاجات نہیں کریں گے تو وہ دوسرے کے پاس جا کر پوچھیں گے۔ غلام کا معاملہ یہ نہیں ہوتا، غلام زر خرید ہوتا ہے، غلام کا مال بھی آپ کا، غلام کی جان بھی آپ کی، بلکہ غلام کو تو پال پوس کر تیار رکھتے ہیں کہ ان کی ملکیت ہوتی ہے، اپنے بچوں سے زیادہ خرچ کرتے ہیں غلاموں پر تاکہ ایک بہترین، ایک فرما اور اچھا اور ہنرمند ان کے پاس ایک انسان ہو جو ان کے سارے کام کر دیں، ان کو کچھ نہ۔ تو کہا جب ایک انسان کسی کو غلام بناتا ہے تو اس کا مال بھی اس کا، اس کی جان بھی اس کی، تو تم اللہ کو کیا سمجھتے ہو بھائی؟ جان تمہاری، مال بھی تمہارا۔ سورہ بلد میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ ہم نے انسان کو محنت و مشقت کے لیے پیدا کیا، پہلے ہی کہہ دیا، یہ کوئی نہ سمجھے کہ ایک لارڈ اور ایک سلیو، کہا سب کو محنت کرنی ہوگی، خلق الانسان فی کبد۔ میں نے کئی دفعہ اس کو آپ کو بتایا ہے کہ کبد یہی وہ لفظ ہے جس کو ہم اردو میں کبڈی کہتے ہیں، وہ پالا مارنا،
شیطان کے خلاف مستقل پیغام تیار رہنا، چھونا مگر ہاتھ نہ آنا اس کے، کشتی پانی میں ہو مگر پانی کشتی میں نہ آنے پائے ورنہ ہلاکت ہو جائے گی۔ خلق الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا۔ کہا کیا خیال ہے، اسے پتہ نہیں کہ ہم نے اس کا حساب رکھا ہوا ہے؟ بھائی آپ کا تو ایک بٹن دبا کر انٹرنل ریونیو والا آپ کو قبر میں بھی پکڑ لیتا ہے۔ لاسٹ ٹائم یاد ہے آپ کو جب میں وہ دکھا رہا تھا آپ کو اپولو 13، تو اس کا جو کیپٹن تھا اس سے شاید نکسن تھا اس وقت، تو نکسن نے اس سے پوچھا کہ کچھ چاہیے، وہ اسپیس میں ہے اور نکسن اپنے وائٹ ہاؤس سے بات چیت ہو رہی ہے، تو اس نے کہا ہاں مجھے چاہیے، وہ میں جلدی میں ٹیکس کرنا بھول گیا۔ تو پریزیڈنٹ ہاؤس سے جواب جاتا ہے کوئی بات نہیں، تم آؤٹ آف دی اسٹیشن میں آ کے بھر سکتے ہو۔ اٹس اے ریلیف۔ دیکھ رہے ہیں آپ غلامی، اور اللہ کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں۔ تو فرمایا ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا خیال ہے کہ میں نے ایسا حساب نہیں رکھا ہوا تیری سوشل سیکیورٹی میرے ہاتھ میں؟ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے میں تو ہلاک ہو گیا دے دے کے۔ جی کتنا دیواں سارے ہی دیتا، صبح شام دے رہے ہیں جی، دے دے کے جی مکہ ہی نہیں کچھ۔ یہ کہتا ہے ایحسب ان لم یرہ احد، تیری ایک ایک چیز ہم نے لکھی ہوئی ہے مرفوع، سارا لوٹا دیں گے، مگر پہلے تو ہماری چیزوں کا کچھ حساب دے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، اب کہہ رہے اب حساب ہمارا ذرا پہلے چکاؤ، پھر ہم تمہارا حساب بھی چکا دیتے۔ الم نجعل لہ عینین، کہا ہم نے جو آنکھیں دی ہیں نا، یہ اس کا ذرا ہم بھی بتا دیتے ہیں کتنے کی، کیلکولیٹ کرنے شروع کر رہے ہیں کہ کتنے کی نہیں ہم نے دی، کہ آنکھیں لے لیں تمہاری بیٹے، آنکھیں لے لیں تمہاری۔ الم نجعل لہ عینین ولسانہ، یہ زبان ذرا آگے سے کاٹ لیں تھوڑی سی، وہ شفتین، یہ ہونٹ تمہارے ایسے ایسے کر دیں موٹے، اس میں لگے ہوئے کچھ۔ الم نجعل لہ عینین ولسانہ وشفتین وہدیناہ النجدین، اور پھر راستہ کس نے سجایا کہ کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی فلاسفر بن گیا، کوئی سائنٹسٹ بن گیا۔ تمہیں کس نے بتایا یہ سارے راستے؟ کس نے بتایا یہ سب طریقہ کار کہ تو تم یہ کر بیٹھے؟ کس نے دیا تمہیں یہ دماغ؟ اگر ہم تمہیں ابھی ذرا سا تمہارا ایکویلیبریم تھوڑا سا ڈسٹرب کر دیں تو تم اور ریٹارڈڈ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ ابھی منگول ہو جاؤ گے تم۔ ریٹارڈیشن ہمارے کتنی دیر کی بات ہے، تم شاید یہی کہتے رہ جاؤ معلوم نہیں کیا ہو گیا، لیکچر دے رہے تھے اس کے بعد کپڑے پھاڑ کے باہر نکل گئے۔ اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے آپ کہ بس معلوم نہیں کیا ہو گیا۔ لسانہ وشفتین وہدیناہ النجدین، اس کے بعد فرمایا فلقتحم العقبہ، یار ایک ذرا سا چڑھنا تھا، ذرا سی پہاڑی تھی، اتنا اسموتھ سفر تھا تمہارا، سب کچھ ہم نے دے دیا تھا، زندگی اچھی گزر رہی تھی، کوئی مخمصہ کوئی مشکل نہیں تھی، پیسہ تمہارے پاس تھا، گھر تمہارے پاس تھا، گاڑی تمہارے پاس تھی، بیوی تمہارے پاس تھی، بچے پسند کے تمہارے پاس تھے۔ اے مولا بیٹا چاہیے تو کہا بیٹا لے لو، کہنے اب ایک ہو گیا بیٹا، اب ایک بیٹی چاہیے، کہا بیٹی لے لو۔ ہم نے تو تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا، تم نے جو مانگا جو چاہا وہ تو ہوا۔ فلقتحم العقبہ، مگر ذرا سا ہم نے کہا کہ اب ذرا ادھر بھی تھوڑا سا دیکھ لو،
وما ادراک ما العقبہ، تم کہاں دیکھو گے؟ تم تو یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ فک رقبہ، حالانکہ ذمہ داری تو تمہاری تھی۔ کیا ذمہ داری تھی؟ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ یہ جو اکیلے رہ گئے ہیں لوگ دنیا میں، یہ جو نادار اور ناتوان اور بھوکے رہ گئے ہیں لوگ، تمہارے ساتھ کورسز ہوتے ہیں یار۔ میں نے ایک دفعہ کہا تھا یہ بات کہ اگر یہ یاد آ جائے کہ کتنے لوگ ہوں گے کہ ان کو ایک نوالا شاید 3 دن کے بعد مل پاتا ہو، تو کھانے پر ہاتھ جائے تو ہاتھ کھچ جائے اور بھوک مر جائے۔ کتنے لوگ ہوں گے کہ رات کو سکڑ کر مر جاتے ہوں گے سردی سے، تو لحاف پر ہاتھ پہنچے اور گرمی پہلے سے ہونے لگے کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ میں نے وہ قصہ سنایا تھا شبلی کا، کہ حضرت شبلی اب کسی جنگل سے گزرے تو دیکھا کہ ایک چرواہا اپنے جانوروں کو مار رہا ہے۔ تو شبلی نے کہا کیوں ظلم کرتے ہو بھائی، کیوں مارتے ہو جانوروں کو؟ تو اس نے کہا میں تیری پیٹھ پر تو نہیں مار رہا۔ اتنے حساس ہو جاؤ کہ شبلی نے پیٹھ اٹھا کر دکھائی تو زخم کا نشان نظر آیا۔ وہ حس، اس کو رافت اور رحمت کہتے ہیں، آگے میں دکھاؤں گا کہ وہ رافت اور رحمت کیا ہوتی ہے۔ وہ حس کسے کہتے ہیں؟ ہمدردی اسی کو کہتے ہیں کہ دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھنا۔ تو یقیناً آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کا کوڑا نہ پڑے اور آپ کو ہمدردی ہو جائے گی کسی سے؟ جب تک کہ اس کوڑے کا آپ کو پورا پورا درد محسوس نہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ پہلے میں اس کے انکار کرتا، میں نے کہا یار ٹھیک ہے، فضیلت کا قصہ ہے، اس سے واقعی روح میں جیسے کہنا چاہیے بے چینی پیدا ہوتی ہے اور رقت طلب چیز ہے، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو جب نفسیات اور ماں بعد النفسیات اور سائیکالوجی کا مطالعہ کیا تو دیکھا جب عورت بچہ اپنے دروازے میں لگا کر ویسا پیدا کر سکتی ہے، تو بھائی اگر میں یہ محسوس کروں کہ آپ کی چوٹ میرے اوپر لگی ہے تو میں کیوں نہیں؟ جب ایک چیز پروڈیوس کر سکتے ہیں آپ، تو ایک چیز فیل کیوں نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں۔ جس طرح یقین کامل اس خاتون کو تھا کہ یہ جو میں نے اب تصویر لگائی ہے، میرے جو پیٹ میں بچہ ہے وہ ایسا ہو، تو وہی یقین کامل جب آپ کو ہوگا، اس کی تکلیف ہے مولا مجھے بتا کہ کیسی ہے، تو وہ تکلیف محسوس کرنے لگو گے۔ فرمایا اس کو رافت کہتے ہیں۔ اور جب وہ تکلیف محسوس کرنے کے بعد اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے اور اپنی تکلیف بھول جاتا ہے، تو فرمایا اس کو رحمت کہتے ہیں۔ اور ہمارے رسول کے لیے آیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے ان کو سوائے عالمین کی رحمت کے علاوہ کچھ بھی اور کام نہیں کیا۔ اور یہ قوم، یہ امت زحمت للعالمین، صرف زحمت اور زحمت۔ آپ نے دیکھا یہاں پر، تو پھر کیا ہوا؟ کہا پھر کیا ہوا تم لوگوں میں سے؟ کیا تم نے مشاہدہ نہیں کیا؟ وہ مشکلات تم نے نہیں دیکھی؟ ہر سال تم پر آن پڑتی ہے وہ بپتا، تو پھر تم میں سے کوئی کیوں نہ نکلا؟ سارے نہ نکلتے، کوئی تو نکلتا، کوئی تو کھڑا ہوتا، کوئی تو نعرہ لگاتا، کوئی تو کہتا یا ایھا الناس، اے لوگو اعبدوا ربکم، بس ایک اللہ کی بندگی کرو۔ یہ آسان کام نہیں ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ آپ نے دیکھا بلال کی جو پٹائی ہو رہی ہے، جو مار پڑ رہی ہے، پچھلی دفعہ ڈاکیومنٹری میں آپ نے دیکھا تو بلال کا صرف قصور یہ تھا کہ وہ کہنے لگے کہ میں ایک اللہ، بس، اور کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ احد
احد، کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں اور کسی کو نہیں مانتا. مستقل سزائیں دی. اس کے بعد کیا کہتے ہیں قریش؟ بھائی اگر تم نے ان کو تکلیف نہ پہنچائی، ان کو ٹھیک نہ کیا، تو یہ تو بہت آگے بڑھ جائیں گے، مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. لہذا سب سے پہلے ان کے کمزور جو لوگ ہیں ان کا صفایا کرو، بوریوں میں بند کرو ان کو روز. یاسر کے گھر پہنچتے ہیں، آپ نے دیکھا یاسر کو، سمیہ کو اور اس کے بیٹے عمار کو باہر نکال کر لاتے ہیں گھر سے. یاسر کو اس کے چاروں ہاتھ پیر باندھتے ہیں اونٹ کے ساتھ، 4 اونٹ 4 سمت میں، اور یاسر سے کہتے ہیں کہ یاسر یار اب بھی چھوڑو، بے وقوفیاں نہ کرو، تمہیں کچھ نہیں ملے گا یہاں پر، آزمانا ہو تو آزما کے دیکھ لو اب بھی. یاسر کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی کوئی لالچ رکھتے ہی نہیں کہ ہمیں کیا ملے، ہم اس کے متمنی نہیں ہیں. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. یہی رسول کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے رسول تم تمنا نہ رکھنا کہ تمہیں کوئی اجر ملے گا، اگر کہیں تم نے یہ تمنا رکھی کہ کچھ ملے گا تو تمہیں دوہرا عذاب دے، سب چھین لیں گے تم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارا تو کام ہی یہ ہے کہ صبر کرو، وَاصْبِرْ. اب یہاں دیکھیے وہ 4 اونٹ، بیوی سامنے ہے وہ بھی باندھی ہوئی ہے، بیٹا سامنے ہے وہ بھی باندھا ہوا ہے، اور جب دیکھا کہ انکار کر رہا ہے تو حکم دیتے ہیں کہ 4 اونٹ 4 سمت میں دوڑاؤ تاکہ اس کے پرکھ کے اڑ جائیں. بیوی بھی دیکھ رہی ہے، بیٹا بھی دیکھ رہا ہے، اور پرکھ کے اڑ رہے ہیں. حضور کا گزر ہوتا ہے، ایک خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے اندر کہ شاید اب حضور ہمیں بچا لیں گے، حضور تو 2 جہاں کے سردار ہیں. حضور وہاں سے گزرتے ہیں، یا آل یاسر اصبر، اے آل یاسر صبر کرنا ہوگا، بس اس وقت اور کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کا رسول اپنے ساتھیوں کو صبر کی تلقین کر رہا ہے، اور اللہ اپنے رسول کو کہہ رہا ہے وَاصْبِرْ، تم بھی ابھی صبر کرو. ہم تو اپنا صبر اسے کہتے ہیں کہ صبح ہم نے سحری کی تھی 25 روٹیوں اور دہی اور سب چیزوں کے ساتھ، اب سارا دن صبر کیا، پھر اس کے بعد جو ٹوٹے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ پھر صبح سحری تک کھاتے ہی رہتے. یہ صبر بھی بہت بڑا صبر ہے. اگر کہیں راستے میں کسی سے کچھ ان بن ہو جائے تو کتے بلیوں کی طرح ہم لوگ لڑنے لگتے ہیں. کسی نے کہا کہ بھائی وہ تو شیطان تو بند ہے، تو پھر یہ کیا، تو میں نے شیطان کو غلطی سے بند کر دیا، انسان کو بند کرنا چاہیے تھا. شیطان کبھی نہیں لڑتا، یہ انسان ہے. مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. چاروں ہاتھ پیر چروا دیے. رسول بھی آئے، انہوں نے بھی کہا بیٹا صبر کرو. مطلب اگر ہم نے صبر ہی کرنا تھا، ہم نے تو ان کا ساتھ دیا تھا کہ یہ جیت جائیں گے الیکشن میں تو کچھ ہمارا کام کر دیں گے، تو انہوں نے کہا صبر کرو. اس کا یہ حشر ہو گیا ہے. تو وہ جو خاتون بیچاری بندھی ہوئی پڑی ہیں، ان کا تو ایمان کتنا متزلزل ہوا ہوگا کہ بھائی اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو مجھ ناتوان کو کہاں بخشیں گے. لہذا ابو جہل حبل لے کر اس کے پاس بھی آتا. 100 دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں، مگر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جب سوچتا ہوں تو سوچتا ہوں ایمان ایسا ہمارا ہو سکے گا کبھی؟ سوچتا ہوں ہو ہی نہیں سکتا. ہم صرف زبان تک ہیں، ہمارے قلوب میں ایمان ابھی داخل نہیں ہوا ہے. قالت الاعراب آمنا، جواب آیا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ابھی تمہارے دلوں میں کہاں ایمان داخل ہوا، ابھی تو صرف زبان سے بولتے ہو بس،
زبان سے کہ ہم مسلمان ہیں، اور تمام بینیفٹس، فرنج بینیفٹس سارے لینے والا پروسیس تمہیں آ گیا ہے. اسلام سے کیا کیا لے لیا جائے، دینے والا پروسیس تمہیں ابھی نہیں آیا. اب خاتون کے پاس وہ حبل لے کر آتا ہے، کہتا ہے دیکھ لیا اپنے میاں کی حالت، اب بھی مان جا، اور حبل کو کہہ دے کہ یہ خدا. 2 دفعہ تو وہ انکار کرتی ہیں، منہ پھیر لیتی. جب ان کے منہ پر لے جا کر لگاتا ہے تو ابو جہل کے منہ پر تھوک دیتی. کہتی تھی ہم نے ایک دفعہ کہہ دیا، ہم نہیں مانتے سوائے خدا کے کسی کو، تو پھر ہمیں تنگ کرتا ہے. اتنا غصہ آتا ہے اس کو کہ برچھا اٹھا کر عین شرمگاہ میں مار کر اسی وقت قتل. یقیناً یہ معاملے ہو رہے ہیں، یہ تکالیف ہو رہی ہے، عورتوں پر بھی ہو رہا ہے، مردوں پر بھی ہو رہا ہے. لڑائی کیا تھی؟ لڑائی کیا تھی؟ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام قریش کے سردار آئے اور آ کر انہوں نے کہا ابو طالب اپنے ڈیتھ بیڈ پر تھا. لوگوں نے کہا کہ یہ قریش کا بڑا سردار ہے، اگر یہ بھی مر گیا تو پتہ نہیں محمد کیا رنگ لائیں. اس بڑے سردار کے سامنے کچھ مک مکاؤ کریں تو جان بچے. لہذا ابو طالب کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، یہ ہمارا کت اینڈ کن ہے، ہمارا خون ہے، ہمارا سرداروں میں سے ایک سردار ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی آبرو رکھتے ہیں. اس سے کہو کہ بھائی تو جو چاہتا ہے لے لے، جو چاہتا ہے لے لے، پیسے چاہیے لے لے، چابی چاہیے لے لے، بادشاہ چاہیے لے لے. کسی خاتون سے نکاح کا ارادہ ہے بتا دے، ہم اس سے نکاح کر دیتے ہیں. یار کچھ کر مگر یہ ہمارے ساتھ ہو جائے. یہ لڑائی جھگڑا ختم کرو. اس بوڑھے کے چلے جانے کے بعد پتہ نہیں کتنا خون خرابہ ہو. تو ابو طالب کو بھی سمجھ میں آتا ہے بھائی بات تو بڑی اچھی ہے، یہ اگر ہو جائے کوئی صلح صفائی تو خون خرابے سے بچ جائیں گے. اب ذرا سوچیے اگر کہیں کل مقصد محمد کا یہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی پیسے مل جائیں، بادشاہ مل جائے، حکومت مل جائے، بس ختم، پھر ہم اپنا نظام نافذ کرتے ہیں، تو پھر کیوں نہیں لیا؟ لیتے اور نافذ کرتے. آپ نے فرمایا نہیں، اگر میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور الٹے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دو گے تو میں یہ کچھ بھی نہیں لوں گا، یہ کچھ بھی نہیں لوں گا. ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے وہ اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے. انہوں نے کہا ابھی میرے ساتھی اتنے جاندار نہیں ہے، ابھی تو مردہ ہے، پہلے ان میں جان پیدا کرنی ہے. یہ اپنے آپ کو زندہ تو کریں تو پھر ان کو زندگی دی جائے. مردہ لوگوں کو زندگیاں دے دو گے تو وہ پھر مردہ کر دیں گے. ہم یہ خود لائیں گے، ہم یہ خود لائیں گے اور خاکستر سے ایک نیا جہاں پیدا کریں گے. ہم پسے خوردہ کھانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم مردار نہیں کھاتے، ہم گدھ نہیں ہیں، ہم شاہین بچے ہیں. ہم اپنا شکار خود کریں گے اور اس شکار کو خود کر کے ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے کہ شکار کیسے کرتے ہیں. ہمیں مردار کھانے کی نہ عادت ہے نہ ہم نے کبھی مردار کی طرف دیکھا. یہ شان تھی اسلام کی. اس کے لیے تیاریاں ہو رہی تھی، اس کے لیے مشکلیں اٹھائی جا رہی تھی، اس کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی یقین دہانیاں کرائی جا رہی تھی. مصعب بن عمیر کو تیار کیا جا رہا ہے. مدینے سے آتے ہیں لوگ کہ محمد اپنے جیسا ایک آدمی ہمیں دو جو ہمیں بھی پڑھائے لکھائے سکھائے تمہاری طرح. تو فرمایا مصعب جاؤ ان کے ساتھ. ٹین ایجر ہیں، بچے ہیں ابھی. بھائی آپ 13 سے لے کر 19 پر ٹین ایجر سمجھیے تو آپ 13 بھی ہو سکتے ہیں، 19 کے بھی ہو سکتے ہیں، اس کے درمیان اس سے بڑے نہیں. اور بپتا جو ان پر پڑی ہے تو وہ بھی دیکھ لیجئے کہ جب رسول کے مشن میں داخل ہونے کے لیے آئے ہیں تو باپ تو تھے نہیں، چچا تھے، مگر جائیداد ساری جو ہے وہ چچا کے پاس تھی، جو ان کی باپ کی جائیداد تھی عمر کے کم ہونے کی وجہ سے. اور تاریخ گواہ ہے کہ مصعب بن عمیر اس زمانے میں کہتے ہیں کہ جہاں سے گزر جاتے تھے تو دیر تک خوشبو آتی رہتی تھی. اور یہ بھی آیا ہے کہ جیسے آج کوئی کہتا ہے کہ ہم پیرس سے یہ کلون ہم نے منگایا ہے،
اس وقت شام سے خوشبویات آتی تھی، اور مصعب کے لیے شام سے کپڑے بھی سل کر آتے تھے، اور وہ عطر اور وہ خوشبویات بھی شام سے آتی تھی، یعنی ایک ایسا ناز و نخروں میں پلا ہوا شہزادہ۔ جب اللہ کے رسول کے مشن کو سمجھ گئے تو جا کر اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان فائل ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے بھائی، یہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا میں ایک اللہ کو ماننے لگا ہوں۔ اوہ اچھا، تو پھر تو میں اس مشن کے پورا کرنے کے لیے محمد کا ساتھ دینا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا یہ جو کپڑے تم پہنے ہوئے ہو نا، یہ ہمارے دیے ہوئے ہیں، انہیں اتار دو، محمد سے ہی کپڑے لینا جائے۔ یہ جو تمہارے پاس چیزیں سب یہاں رکھو اور باہر۔ مصعب کہتے ہیں کہ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اتار دیتا ہوں کپڑے، ماں سے ملنے کی اجازت دے دو، ماں سے مل کر پھر یہ کپڑے اتار کر چلا جاؤں گا، اس لیے کہ ماں کے سامنے برہنہ جانا مناسب نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو کام تم کرنے چلے ہو اس کی سزا یہی ہے کہ اسی وقت کپڑے اتار۔ تاریخ کہتی ہے کہ مصعب اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی ماں کے پاس گئے اور جا کے کہا ماں صرف میرا اتنا قصور ہے کہ میں ایک اللہ کو ماننے لگا ہوں تو میری ساری چیزیں چھین لی، اور باہر نکل آئے۔ اللہ کے رسول نے ایک کمبل عنایت کر دیا، کہا مصعب یہ کمبل لینا۔ اس کمبل کا معاملہ یہ رہا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اس میں کتنے پیون تھے، نہیں تھے، I don't know exactly، ہو سکتا ہے ایک بھی نہ ہو، مجھے